इंशाअल्लाह हम वालिदैन की तरफ से औलाद को हदिया किया जाता है या हिबा किया जाता है, तो वालिदैन की तरफ से औलाद को किए गए हदिया या हिबा के ताल्लुक़ से शरीयत के क्या हिदायत हैं, इस्लामी तालीमात क्या हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और चूँकि इसका भी एक ताल्लुक़ बनता है, इसका भी मीरास से, विरासत से, जैसा कि पिछले हफ्ते सवाल में भी बात आई थी कि अगर कभी ऐसा हो गया है कि वालिदैन में से किसी ने या वालिदैन ने, माँ ने, बाप ने अपनी औलाद में से कोई भी ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी या कोई चीज़ हदिया कर दी थी ज़िंदगी में और दूसरे बच्चों को हदिया नहीं किया, दूसरे बच्चों को तोहफा नहीं दिया, गिफ्ट नहीं दिया और इनको हदिया कर दिया है, हिबा कर दिया है, तो क्या उनके मरने के बाद ये तरीका में शुमार होगा या तरीका में शुमार नहीं होगा? और जिसको हदिया किया गया उसी की मिल्कियत मानी जाएगी चीज़? ये सवाल आया था, तो मैंने उस वक्त बताया था कि इंशाअल्लाह तफसील से ये मसला आपके सामने एक मुस्तकिल दर्स में जिक्र किया जाएगा। तो आज हम वो बात आपके सामने पेश करना चाहते हैं। सबसे पहले हदिये के ताल्लुक से ही थोड़ी सी बुनियादी बातें, आम हदिया और तोहफे की नहीं, वालिदैन जो अपनी औलाद को हदिया और तोहफा देते हैं, तो क्या हदिया और तोहफा देने में मुसावात ज़रूरी है, बराबरी ज़रूरी है, अदल और इंसाफ के जो तकाज़े हैं उन्हें पूरा करना ज़रूरी है, या ये कि अगर कम ज़्यादा कमोबेश देते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा देते हैं, तो ये भी कोई हरज नहीं है, हदिया सही माना जाएगा, हिबा सही माना जाएगा। ये एक बुनियादी मसला है शरीयत का, जिसे जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और मुआशरे में, समाज में हर एक की ये ज़रूरत है, क्योंकि घरों में ये चीज़ें बहरहाल पाई जाती हैं और लोगों का मसला ये रहता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये मसला लोग जो है न जाने या न जानना उनका जो है कोई हरज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात इस सिलसिले की एक मैं आपको एक हदीस याद दिलाता चलूँ, और वही हदीस है इस पूरे मसले की, वही बुनियाद है हदीस। वो हदीस है नुमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस। ये दोनों सहाबी है, नुमान भी सहाबी है और बशीर भी सहाबी है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। तो नुमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये जो है असल में हदीस रिवायत करते हैं कि उनके बाप यानी बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उनको लेकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, और जब वो आपको लेकर के खिदमत में हाजिर हुए और आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि मैंने अपने इस बेटे को, एक गुलाम मैंने इसको हिबा कर दिया है, हदिया कर दिया है। बाज़ रिवायतों में एक बाग का जिक्र आता है कि मैंने अपने इस बच्चे के लिए एक बाग जो है हिबा कर दिया है, एक बाग मैंने इसको अता कर दिया है, हदिया कर दिया है, जो भी आप लफ्ज़ उर्दू में चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब के सब करीब करीब एक ही माना रखते हैं। तो अरबी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिक्र किया है वो यही है कि सहाबी ने जो जिक्र किया है वो लफ्ज़ यही है कि इन्नी नहल्तु इब्नी हाज़ा हदीक़तन, बाज़ रिवायतों में या गुलामन। तो ये रिवायतों का इख्तिलाफ है, लेकिन बहरहाल ये बात जो है मुसल्लम है कि उन्होंने अपने उस बेटे यानी नुअमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए कुछ खास हदिया किया, जो हदिया उन्होंने उन्हीं को किया था, जो हिबा उन्हीं को किया था, दूसरे अपनी दूसरी औलाद को नहीं किया था। ये बात जो है मुसल्लम है हदीस के अंदर। तो इसको जो है बस नोट कीजिए कि उन्होंने हदिया किया, करने की वजह क्या थी ये हदिया, कि इनकी माँ अमरा बिनते रवाहा, ये नुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माँ थी, और इनकी माँ ने बहुत फोर्स किया बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर। और ऐसा होता है जब कई शादियां, चूंकि उस जमाने में कई कई शादियां होती भी थी और एक आम सी बात थी, ये तकरीबन जो है हर घर में इस तरह का मामला होता भी था। तो चूंकि कई शादियां होती थी तो इस लिहाज से उनकी और भी औलाद थी, दूसरी बीवियों से औलाद थी,
لیکن عمرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت فورس کیا بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ میرے اس بیٹے کے لیے کچھ خاص ہدیہ کرے، کچھ خاص ہبہ کرے، انہیں کچھ خاص عطیہ کرے، انہیں آپ دیں جو ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ شوہر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی دوسری بیویوں یا دوسری اولاد کو بھی وہ سب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھے گا۔ اب یہ تو ہے کہ امرا کے لیے ان کا یہ بیٹا، لیکن دوسری بیویوں سے جو اولاد ہوگی وہ تو ان کی اولاد نہیں ہے، تو ان کے بارے میں تو اتنا نہیں سوچ سکتی ہوں۔ لیکن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سب کے بارے میں جو ہے برابر کا ہی سوچیں گے۔ تو ایسا روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ ٹال مٹول کیا، ہاں ٹھیک ہے کریں گے، لیکن وہ کرتے نہیں تھے، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اپنے کسی ایک بیٹے کو کچھ دے اور دوسرے بیٹوں کو نہ دے اس طریقے سے۔ لیکن ان کی ماں کا فورس جو ہے بڑھتا جا رہا تھا، یعنی عمرہ بنت رواحہ کا، جو کہ بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، ان کی طرف سے فورس بڑھتا جا رہا تھا۔ تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ اگر جو ہے ایسے ہی ہم بات کرتے رہیں گے نا تو یہ ایسے ہی ٹالتے رہیں گے، اور جو ہے اگر کہہ بھی دیا تو پھر کل کو جو ہے کریں، کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اب یہ ضد کر لی کہ آپ کو کرنا بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا گواہ بنانا ہے۔ یہ بات جو ہے اب یہاں پر یہ کہہ دیا کہ گواہ کس کو بنانا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اسی لیے اب وہ جو ہے اپنے اس بیٹے کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ ان کی ماں کی طرف سے یہ بڑی خواہش ہے، ان کی طرف سے یہ کافی فورس میرے اوپر کیا گیا ہے کہ میں اپنے اس بیٹے کو ہدیہ کروں، کچھ ہبہ کروں، اور جو بھی ہبہ انہوں نے کیا اس کا ذکر انہوں نے کیا، اور یہ کہا کہ ان کی ماں کی خواہش ہے کہ میں آپ کو اس پر گواہ بناؤں، آپ اس کے لیے گواہ بن جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی اس موقع پر، ایک ایسی بات جو کہ کسی بھی نصیحت کرنے والے کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو واقعی معنی میں نصیحت کا وہ موقع ہوتا ہے، تو نصیحت کے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ یہ موقع ہوتا ہے انکار منکر کا، یہ موقع ہوتا ہے سامنے والے کو واضح و نصیحت کرنے کا، تو پھر اس کو موقع کو باقاعدہ جو ہے اس کے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سامنے والے کو نصیحت کرنی بھی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تو دیکھیے کتنا پیارا انداز تھا نصیحت کرنے کا۔ ایسا ایک تو ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کوئی سوال نہیں کرتے، ان سے کچھ پوچھتے نہیں آپ جو ہے، اور آپ ٹھیک ہے آپ جو ہے ان کو ہدیہ کر رہے ہو، ہبہ کر رہے ہو، اور جو ہے اس کو یہ سمجھ کر کے کہ ان کا یہی ایک بچہ ہوگا، انہوں نے کوئی سوال ہی نہ کرے، اب ٹھیک ہے آپ نے فلاں باغ ان کو ہدیہ کیا ہے، ہبہ کیا، ٹھیک ہے میں اس کا جو ہے گواہ ہوں، آپ نے میرے سامنے یہ بات کہی ہے میں اس کا گواہ رہوں گا۔ لیکن آپ نے یہ بات نہیں کی، پوچھا پہلے کہ کیا تمہارے اس کے علاوہ بھی اولاد ہے، کیا تمہارے اور بچے بھی ہیں؟ سوال کیا، یہی اہم چیز ہوتی ہے، اور یہ بات جو ہے نا ہر ایک کو گرہ میں باندھ لینی چاہیے، چاہے کوئی مفتی ہو، چاہے کوئی وائز ہو، چاہے کوئی خطیب ہو، کوئی مقرر ہو، یا جس کے سامنے بھی لوگ جو ہے مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب کوئی آ کر کے کوئی سوال کرے، مسئلہ پوچھے، تو اس کی تہ تک پہنچنا چاہیے، گہرائی تک پہنچنا چاہیے، ڈیپتھ میں جا کر کے حالات کا پورے طریقے سے جائزہ لے کر کے ہی کوئی بات کہنی چاہیے۔ فوراً کوئی بات سنی اور اس کا جھٹ سے جواب بھی دے دیا تو سوال کرنے والے بھی کبھی ادھورا سا سوال کرتے ہیں، تو جواب دینے والے کا جواب بھی ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کہا کیا تمہارے اس کے علاوہ بھی اولاد ہے؟ تو کہا اس موقع پر بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ہاں اس کے علاوہ بھی میرے بچے ہیں، یہی صرف میرا ایک بچہ نہیں، ابھی وہ رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے اور اس وقت وہ حاضر ہوئے تھے، ان کی اور بھی اولاد تھی اور جو ہے وہ ان سے بڑے بھی تھے، تو کہا کہ ہاں میری اور بھی بچے ہیں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دوسرا سوال کیا، کہا کہ کیا تم نے سب کے لیے ہبہ کیا ہے؟ تم صرف اس کے لیے ہبہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو یا تم سب کے لیے ہبہ کرنا چاہتے ہو، سب کے لیے ہدیہ کرنا چاہتے ہو، سب کو دینا چاہتے ہو، کوئی باغ، کوئی زمین، کوئی بھی جائیداد، کوئی بھی پراپرٹی یا کوئی بھی سامان سب کے لیے دینا چاہتے ہو یا صرف اپنے ایک بیٹے، کسی بیٹے کے لیے دینا چاہتے ہو؟ تب انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف اسی کے لیے یہ ہدیہ، یہ ہبہ اور یہ عطیہ یہ کس کے لیے ہے؟ صرف نعمان کے لیے، دوسروں کے لیے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بڑا پیارا جو ہے آپ جو ہے اس موقع پر بھی سوال کرتے ہیں، سمجھانے کا انداز دیکھیے کتنا عمدہ ہے، بہت پیار بھرے انداز میں سوال کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری ساری اولاد تمہاری اطاعت اور فرما برداری میں یکساں ہو؟ تمہاری ساری اولاد، تمہارے سارے بچے تمہارے فرما بردار ہو اور ان کی فرما برداری سب کی یکساں درجے کی ہو اور سب تمہارے فرما بردار بن کر کے رہے، کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ یہ بات جو ہے یہ سوال کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کون ایسا باپ ہے، کون ایسی ماں ہے جو یہ نہ کہے کہ یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے کے سارے بچے، ہماری ساری اولاد ہماری نیک ہو، فرما بردار ہو، ہمارے حکم کی تابع ہو، ہمارے حکم کی ماننے والی ہو۔ کہا ہر کوئی یہی جواب دے گا۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم چاہتے تو یہی ہے کہ سب کی سب ہمارے فرما بردار ہیں۔ تو آپ نے اس موقع پر کہا اعدلوا بین اولادکم۔ بعض روایتوں میں سو بین اولادکم، مختلف الفاظ ہیں، لیکن کیا کہا آپ نے؟ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو، اپنے بچوں اور اپنی اولاد کے درمیان مساوات، برابری کا معاملہ کرو۔ تو عدل کا لفظ بھی ہے، مساوات کا لفظ بھی ہے۔ روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک لفظ ہی استعمال کیا ہوگا، لیکن روایتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بالمعنی روایت کر لیتے ہیں راوی۔ تو آپ نے یہ بات کہی، یہیں پر ہے اولاد کے درمیان انصاف کرنا۔ اگر جو ہے باپ یا ماں یا والدین جو بھی آپ لفظ کہہ لیں، اگر وہ اپنی اولاد کو ہبہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ عطیہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان کے درمیان انصاف کریں۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ برابری سے کام لیں۔ اب یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکا ہے لڑکی ہے تو ہدیہ اور عطیہ میں دونوں برابر ہوں گے، یا یہ کہ جو میراث کا قاعدہ ہے، جو وراثت کا قانون ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اس میں میل کو فیمیل کے مقابلے میں ڈبل ملے گا، جیسا میراث کا قانون ہے کہ بیٹے کو بیٹی کے ڈبل ملتا ہے، تو کیا یہ قانون یہاں پر بھی لاگو ہوگا اور یہاں پر بھی اپلائی ہوگا کہ ہدیہ دیتے ہوئے بھی لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں ڈبل دیا جائے؟ کیا یہ چیز یہاں پر بھی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یہ ایک مسئلہ ہے جو یہاں پر بعض لوگ جو ہے ذکر فرماتے ہیں، تو میں اس مسئلے کو بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ جو ائمہ اربعہ ہیں، یعنی جو مشہور بڑے بڑے 4 امام ہیں، جو فقہ کی جو مشہور جو ہے 5 اسکول ہے، 4 اسکول ہیں کہہ لیجیے، ہم ایک کو چھوڑ دیتے ہیں اہل ظاہر کو یہاں پہ، تو جو ہے 4 بڑے بڑے جو اسکول ہیں جو ہے فقہ کے، تو اس میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی فقہ حنفی میں بھی، فقہ شافعی میں بھی، فقہ مالکی میں بھی، تو سب کے یہاں یہی ہے، اور یہی تقریباً محدثین کی بھی رائے ہے، علماء اہل حدیث کی بھی رائے ہے کہ ہدیے کا جہاں تک معاملہ ہے تو ہدیے میں میل اور فیمیل کی کوئی تفریق نہیں کی جائے گی، یعنی یہاں جو انصاف کا تقاضا ہے اس میں للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون نہیں چلے گا۔
وہ اپلائی نہیں ہوگا۔ یہاں دونوں کو برابر دیا جائے گا، لڑکا کو بھی برابر، لڑکی کو بھی برابر، دونوں کو برابر دیا جائے گا۔ جب ہدیہ دینا ہو، کچھ ہبہ کرنا ہو، تو اس میں وہ قانون یہاں نہیں چلے گا، اس میں برابری والی بات ہوگی۔ یہی بات کہی، کیونکہ للذکر مثل حظ الانثیین، یہ خاص میراث کے بارے میں بات آئی ہے، اور شریعت میں اصل یہ ہے کہ اولاد کے درمیان انصاف ہو، مساوات کا معاملہ ہو، اور اسلامی شریعت میں اصل یہ ہے کہ یہاں جو ہے مرد اور عورت دونوں برابر ہی ہیں، صرف انہی جگہوں پہ تفریق کی جائے گی جن جگہوں پر باقاعدہ کوئی حکم آیا ہے، کوئی نص آئی ہے، قرآن میں یا حدیث میں کوئی حکم آیا ہے، وہیں پر تفریق کی جائے گی، ورنہ دونوں کے درمیان کوئی تفریق